बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो ख़ास तौर पे आपके साथ आपके सवाल व जवाब का होता है, आपके साथ गुफ्तगू का होता है। हमारी टेलीफोन लाइन्स आपके लिए खोली जाती हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके मसाइल सुन के हदीयतन जो भी वजीफ़ा या जो भी मसले का हल हुआ वो आपको पेश ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह कोई ऐसी शख्सियत भी होते हैं जो वज़ाइफ़ में और मशवरे में भी मदद करते हैं। चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात जहन में रखिएगा, हमारी टेलीफोन लाइन का हमारा नंबर आपके सामने, कॉल कर सकते हैं। मशवरा देना बड़ी मुश्किल बात होती है। आम तौर पे लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो एक दरमियानी बात की होती है। मैं दरमियानी कह रहा हूँ, एक्चुअली इसके लिए लफ्ज़ जो होना चाहिए वो मुनाफिकाना होना चाहिए कि आप ही हा करके इधर उधर की बात करते हैं। मैंने लेकिन जो सबक सीखा ना अपने बेहतरीन ज़िंदगी के उस्ताद में से, वो सीखा है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तरफ से। डॉक्टर इसरार साहब को सारे लोग जो हैं वो बड़ा मुश्किल या सख्त समझते थे, लेकिन उनसे जब कहते थे वो कहते थे मैं दीन की बात करता हूँ, दीन की बात जो है वो ठोक बजा के करूँगा, मैं इसमें हल्कापन क्यों लेकर आऊँ। जिसको हल्का उस्ताद चाहिए वो दीन की बात ना सुने या ना समझे या मेरे पास ना आए। इसलिए मैंने ये सबक अपने पल्लू के साथ बांधा हुआ है कि जब आपने किसी को अमानत लौटानी है, ये अमानत लौटाना है कि नहीं, मशवरा देना मशवरा अमानत है। इसमें किसी सूरत भी आपको दो नंबरी नहीं करनी कि आप दूसरे को राज़ी कर लें या दूसरे को ऑफेंड ना करने की कोशिश करें। बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करें, लेकिन आपको एक हकीकताना जो प्लेटफॉर्म है वो उसके सामने रखना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में फिर इस अमानत में आप ख़यानत कर रहे हैं। इस पर पहले तो आप तबसरा करें कि मैंने बात दुरुस्त की या गलत की। बिल्कुल दुरुस्त की। अमानत जो है ना, इसमें अमानत लौटाने वाले उनकी सुन्नत अदा करना, जो अमानतें जिन्होंने लौटाई, और अमानत मशवरे के तौर पे देना, ये बहुत ही आला पाए के दो अमल हैं। अब इस आला पाए को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। जी जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग जो हैं वो उनको माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए तैयार हो गए, कबीले सारे। लेकिन कैसे अल्लाह ताला की तरह से वो बदबख्त लोग थे, उनकी इमानतें जो थी वो नबी के पास ही पड़ी हुई थी। मैं वही बात, उसी तरफ ही बात लेके जा। क्या खूबसूरत बात है, खुदा की कसम। आप बात मुकम्मल करेंगे। और जब सरकार ने अमानतें लौटाने के लिए भी किसी शख्सियत का इंतखाब किया तो वो अली मुर्तज़ा, तो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा, और वो अमानतें लुटा कर फिर हिजरत पे निकले। तो इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। एक, जब मशवरा अमानत के तौर पे दिया जाए तो दिल में ये समझा जाए कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और दूसरी बात, अमानत देने के लिए जब अल्लाह मुंतखब करता है तो वो रसूल को मुंतखब करता है, और जब रसूल मुंतखब करता है तो अली को मुंतखब। क्या बात है, क्या बात है। आज का दिन जो है ना ये खूबसूरत कर दिया। क्या बात है चिश्ती साहब। आमना हमारे साथ हैं। आमना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम सर, मुझे अपनी सिस्टर के हवाले से पूछना था, उसके रिश्ते के हवाले से। सिस्टर का नाम क्या है बेटा आमना? बख्तावर। बख्तावर। बख्तावर के वालिदैन का नाम क्या है? सर अब्दुल कुद्दूस एंड रुखसाना। ठीक होगी बात। सर उसकी एज ऑलमोस्ट 30 है और उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। छोटे बहन भाई की शादियाँ हो गई हैं। और सर सेकेंडली ये है कि उसको हेमोलिसिस होती है, तो हेमोलिसिस की वजह से रिश्ते आते तो हैं लेकिन हम लोग पेरेंट्स जो वो कंसीडर नहीं कर पाते ऑब्वियसली। हेमोलिसिस होती है क्या मतलब, ये क्या लफ्ज़ है? सर हेमोलिसिस जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। हाँ जी। अच्छा। सर पोर्टल्स आते हैं लेकिन ऑब्वियसली हम कंसीडर नहीं कर पाते क्योंकि डर लगता है कि ज़ाहिर है अगर ये चीज़ उन लोगों को पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली ऐसी इंजेक्शन हो जानी है। तो आमना, आपको लगता है कि कोई भी रिश्ता होना है ना होना ये एक अलग बहस है, लेकिन कोई भी रिश्ता जो ज़िंदगी भर के लिए नियतन कायम किया जाए उसको झूठ से इब्तदा की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बीमारी है इसको, ये इसके रेड सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है? खून लगवाना पड़ता है? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ होती है उनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब सिम्टम्स होते हैं जो क्लियरली नज़र भी नहीं आते, लेकिन अगर कभी कभार मतलब ऐसा है कि फोकस करने पर नजर आ जाता है। आपकी फैमिली में थैलेसीमिया माइनर तो नहीं रहा कभी? बिल्कुल नहीं सर। दोनों तरफ से नहीं है? नहीं, डी ट्रेट रहा है सर, इनको भी खुद डी ट्रेट है जस्ट। क्या है? और कुछ भी नहीं है। क्या मैं समझा नहीं आखिरी बात आपकी? डी ट्रेट सर होता है ना, डी ट्रेट। ओके जी, डी ट्रेट है इनको भी, बस और कुछ भी नहीं। थैलेसीमिया नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके। आप इसका वजन तो नहीं बढ़ा हुआ?
नहीं सर। हाइट कितनी है इसकी 5। और वेट कितना है? आई थिंक सर 47। इसको हमेशा कहना कि अपने आप को ना कभी भी भारी ना करे, इसमें टेंडेंसीज भारी होने की हैं। दूसरी बात कि इसको अपना बहुत ख्याल रखना है हार्मोनल इम्बैलेंस का। ठीक है सर। ये समझते हो बात? जी। ये बात दूसरा ख्याल रखना है। और तीसरी इसको चीज़ कहनी है कि ये 3 चीज़ें पढ़ा करे। लिख सकते हो? जी सर। आयत करीमा, ठीक है। या वली या वाली, ठीक है सर। और या रहमान या रहीम या करीम। सही। इसकी मैरिज लेट ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सर आपने इनकी आपसे 3 साल पहले बात हुई थी, उस वक्त भी आपने कहा था व्हेन शी वाज 26 आई गेस, तो आपने कहा था कि इट्स अ लेट मैरिज, अभी 30 की हो गई हैं तो अल्लाह आसानी करेगा, अल्लाह आसानी करेगा बेटा। ये फ़ैसला जो है ना ये अल्लाह ताला के यहाँ छोड़ दो, इसको ज़मीनी बंदिश ना लगाओ कि इतने साल हो गए अब क्यों नहीं हो रहा। इसमें बड़ी बरकत हो जाती है। आई एग्री एब्सोल्युटली। लेकिन जिस चीज़ पे इंसान का बस नहीं है ना, उस पे अल्लाह के सिवा छोड़ने की और कोई आपकी कुदरत है नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। सो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करेगा। अच्छी बात करते हैं। कोई एज रेंज कुछ हमें अंदाज़ा हो सके? ये बात आइंदा करना भी ना कभी आमना। ये जो होते हैं ना ये जादू टूने वाले जो हिसाब लगा के बताते हैं ये फलाना साल इससे टोटल बेबरकती हो जाती है। सॉरी सर। इस तरह कभी नहीं सोचते ना, इस तरह किसी से पूछते हैं कि आपके ख्याल में कब तक। मैं अंदाज़ा है मुझे इस बात का, तुम मेरी बेटी हो, ख़वातीन ज़ोर लगाती हैं कि नहीं बताएं फिर बताएं। अगर फ़र्ज़ करो, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो मुझे पता हो और मेरी सेंस ये कह रही हो कि ये अगले साल हो जाएगा, फ़र्ज़ करो, तो क्या अल्लाह मेरे इस जुमले के तकब्बुर को मेरे मुंह पे दोबारा नहीं मार सकता? इस तरह बिल्कुल नहीं करते। जो मैंने कहा है करने को बस वो करना है और अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, अल्लाह आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। अम्मा से कहना कि फ़ैसला कर लें, अब्बा तुम्हारे शरीफ आदमी, फ़ैसला तुम्हारी अम्मा नहीं करना है अल्टीमेटली। अच्छा सर। बोलो। नहीं सर बस फिर ओके बेटे, थैंक यू सर। नादिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी विराट। अस्सलाम सर। जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी आपसे बात हो रही है, मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे आपकी आवाज़ सुन के। सलामत रहिए मेरी बेटी। आपका नाम क्या पूरा? नादिया। मेरा नाम नादिया, मेरे शौहर का नाम तैयब। शौहर का नाम क्या है बेटा? तैयब। जी नादिया, हुक्म। सर मेरे नाम अच्छा हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती। हाँ। एक बेटा पैदा हुआ था 2 साल बाद शादी के, तो 8 दिन रहा, वो बहुत हो गया। आपकी कितनी उम्र है नादिया? मेरी सर है 32। आपने IVF क्यों नहीं ट्राई किया अभी तक? सर इतने हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो IUI या IVF के अलावा और कोई चॉइस है नहीं बेटा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम जो है ना, ये आपको पता है ना, आपको हमेशा से प्रॉब्लम PCO का रहा है। अब जो सूरत जी डॉक्टर ने मुझे कोई मसला भी नहीं बताया, वो कह रही हैं आपको कोई मसला नहीं है, हस्बैंड की रिपोर्ट थोड़ी है ठीक नहीं है, लेकिन मेरी सब चीज़ें ठीक उन्होंने बताई हैं। आपके एग बनते हैं? जी। आपके एग अंडर साइज है मेरे बच्चे। ये डॉक्टर कौन सा है जिसने बताया? आप उसके पास दोबारा जाइए और उन्हें कहिए आपके दोबारा टेस्ट करें। आपको हार्मोनल प्रॉब्लम था और है, PCO का प्रॉब्लम था और है। इस मामले में आपको इमीडिएटली आपकी, क्योंकि एज ब्रैकेट अभी है, खामद के आपके प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी मोबिलिटी जो है और मोटिलिटी जो है वो 40% से प्लस है, वो अच्छी है। मैं इस पे मेडिकल फ़ैसला नहीं कर सकता, लेकिन वो अच्छी है। इसलिए अपनी इस एज ब्रैकेट में अगर आप IUI की तरफ या IVF की तरफ जाएंगे तो सबसे बेहतर काम है, एक बात। लेकिन अल्लाह जो भी चाहे वो कर सकता है।
جو وظیفہ پڑھنا چاہیے وہ چشتی صاحب آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ ٹیلی فون بند کر کے آپ نے ٹیلی ویژن پہ سننا ہے۔ چشتی صاحب اولاد کے لیے وظیفہ اس کو کوئی اچھا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ ان کی نفس کی بقا کے لیے، ان کی نسل کی بقا کے لیے اولاد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی گود ہری کرے، اور اللہ اس بیٹی کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ لیکن اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک وظیفہ جس میں یہ 3 اسماء اکٹھے پڑھیں، الخالق، الباری، المصور۔ الخالق، الباری، المصور، مصور۔ تین اللہ الخالق، کے نام ہیں۔ الباری، المصور، یہ تینوں لفظ جو ہے تسبیح بنا کے تسبیح بنا لیں، صبح و شام تسبیحات ان کی 3 کریں، اور چلتے پھرتے اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ جیسے ارحام کے اندر، رحم کے اندر جو صورتیں ہوتی ہیں نا، ویسے اللہ تخلیق فرمائے، کیا بات اللہ تصویر فرمائے، اللہ اسے جو ہے وہ عدم سے وجود میں لے کے آئے، یہ تصور رکھے کہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ نادیہ میں آپ کے لیے بہت دعا کروں بیٹا، لیکن آپ نے اپنا علاج کرنا ہے اور کروانا ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ اس کے ساتھ اگر تم آیت کریمہ پڑھتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اس پروسیس میں تمہیں پڑھنا ہی نہ پڑے، اور اللہ اس سے پہلے رحم کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بہت دعا کروں بیٹا آپ کے لیے۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ میری بچی کا کیا نام ہے؟ جی میں رخسانہ بات کر رہی ہوں۔ جی رخسانہ، حکم فرمائیے بیٹا۔ حکم۔ سر میری بیٹی کا مسئلہ ہے، شادی کا بھی مسئلہ ہے، اس کا مطلب کہ کوئی کام نہ اینڈ تک نہیں پہنچتا، بیچ میں ہی رک جاتا ہے۔ اچھا، اس بے برکتی کی کیا وجہ ہے رخسانہ؟ سر میں تو بالکل میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو خود ایک سیدھی سادی عورت ہوں۔ اچھا، مطلب کہ میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی کے ساتھ نہ برا کرتی ہوں نہ برا سوچتی ہوں کسی کے متعلق نہ سر، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کی بچی کے متعلق۔ میں ماشاء اللہ یہ 40 ایئر کی ہو گئی ہے، نہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے اور نہ اس کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتی ہے، اس کا کام بنتا ہی نہیں ہے۔ پیچھے سر اس کو UAE کی جاب آئی تھی اسکول کی، انہوں نے انٹرویو بھی لیا، اوکے بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا انہوں نے، تو سر اینڈ پہ آ کے انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نے اور کوئی رکھ لیا ہے۔ بس اس طرح کے سلسلے سر اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ رخسانہ بیٹی کا نام کیا ہے؟ ندا شوکت۔ ندا شوکت۔ ندا اور شوکت، نہایت سر مخلص بیٹی ہے، یہ سنسیئر نہایت نیک شریف بچی ہے نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس کے متعلق۔ باقی سب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ اس کے لیے بھی آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پڑھنے کے لیے جو چشتی صاحب آپ نے فون بند کر دینا، اور چشتی صاحب کا دیا ہوا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے بیٹا۔ چشتی صاحب جی بہن آپ ایسا کریں کہ ایک اللہ کا اسم، بلکہ میرا ذاتی اس اسم کے ساتھ وابستہ ایک وظیفہ ہے، یا فتاح الذی یفتح لہ کل باب۔ پھر پڑھ دیجیے گا۔ یا فتاح الذی یفتح لہ کل باب، اے کھولنے والے کھول دے سارے دروازے۔ کیا خوبصورت، یہ میرا ذاتی وظیفہ ہے جی، واہ۔ اور میں نے زندگی میں کیا ہے، تو اس سے سارے، اگر ان کے رشتے کا دروازہ بند ہے وہ بھی کھل جائے گا، اگر ان کے رزق کا دروازہ بند ہے وہ بھی کھل جائے گا، اگر دیگر کوئی نحوست ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی ایسا کرنا ہے کہ تسبیحات کرنی ہے، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح جب سورج غروب ہو رہا ہو، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے مغرب کے مابین آپ اس کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، یہ سارے معاملات خود بخود حل ہوتے جائیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے گا۔ یا فتاح الذی یفتح لہ کل باب۔ جناب ہم کالر ہیں، السلام علیکم کالر۔ وعلیکم السلام۔ جی میری پیاری بہن، جی میں بات کر رہا ہوں شاپی سے، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کراچی سے۔ بیٹا جو آپ کے پیچھے گلی میں بول رہا ہے نا، مجھے اس کی آواز آ رہی ہے، آپ کی نہیں آ رہی۔ اچھا آپ سپیکر بند کر سکتی ہیں؟ اسپیکر نہیں کھولا ہوا، میں نے موبائل پہ ہی بات کر رہی ہوں۔ آپ باہر آ جائیں بلکنی میں، جہاں سے وہ گلی والا آواز دے رہا ہے، اس کی آواز کتنی صاف سنائی دے رہی ہے۔ ہاں کتنی اس کی ٹکا کے آواز آ رہی ہے، آپ کی نہیں آ رہی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں کراچی سے، مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا۔ ہیلو آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ ہاں مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا، میری بیٹی کا نام وجیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ وجیہ۔ رضیہ؟ وجیہ وجیہ؟ جی اچھا، ان کے رشتے کے حوالے سے پوچھنا تھا۔ وجیہ کے بارے میں کیا پوچھنا میری بیٹی؟ یہ رشتہ جیسے ان کا رشتہ نہیں آ رہا، 22 سال ایج ہوئے۔ 22 سال عمر ہو گئی ہے، جی اور آپ فکر مند ہیں؟ آتے آتے ہیں
آپ فکر تو ہے نا. اچھا میری بیٹی آپ نے فون بند کر دینا اور وجیحہ کے بارے میں جو وظیفہ ہے نا آپ نے وہ ٹیلی ویژن پہ سننا ہے, اور وہ جو گلی میں جا رہا ہے اس سے وہ جو سامان بیچ رہا ہے وہ تھوڑا سا خرید رہا ہے, وہ بڑی امید سے آیا ہوگا بندہ جو بھی بیچ رہا ہے. سر وظیفہ. جی جی, سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ بیٹی پڑھنا شروع کر دیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات. کتنی آخری ہے؟ آخری 2 آیات. آخری 2 آیات. 2 آیات پڑھنا شروع کر دیں. اتنی ان کے لیے باعث برکت ہوگی کہ رشتے کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا, اگر کوئی اور معاملہ ہوا وہ بھی وجیحہ کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات, کیونکہ اس کے متعلق اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد یہ فرمایا. وجیحہ نے پڑھنا ہے. جی وجیحہ نے خود پڑھنا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل اللہ نے اس کو عرش کے پائے پہ لکھا کہ جب شیاطین یا ایسے معاملات انسانوں کے ساتھ ہوں تو ان سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں. تو جس وجہ سے بھی رشتہ نہیں آ رہا, اگر ان کو کوئی وہم ہے, ان کے ذہن میں کوئی خوف ہے یا قدرتی طور, تو یہ پڑھنا شروع کر دیں, سارے معاملات حل ہو جائیں گے. سورہ بقرہ ہے میری پیاری بہن, اور اس کی آخری 2 آیات جو ہیں اس کو وجیحہ جو ہے وہ پڑھے. کتنا پڑھے؟ صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لے, شام کو 3 مرتبہ, لمبا چوڑا کوئی اس کا صبح شام کو یہ پڑھنا شروع کر دے. وہ جتنا بھی چاہے پڑھے لیکن صبح شام جو ہے وہ ضرور پڑھے. 22 سال کی بچی ہے میری پیاری بہن, بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے نہیں, اللہ تعالیٰ بہت آسانی کر دے گا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صبح شام پڑھے ضرور, باقی جتنا چاہے پڑھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ آسانی فرما دے گا. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کی جب میں حدیث کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی پلٹوں گا. یہ لمبی حدیث ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسا مجھ چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا, تم ایک بالست آؤ گے میں اتنا آؤں گا. ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں. یہ جتنے بھی والدین اور والدہ جو خاص طور پہ جو پچھلے کالز تھے, جب یہ اتنی ڈسپوائنٹنگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت شاید ان پہ آ ہی نہیں سکتی, خدا نخواستہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے؟ بے شک درست ہے. بلکہ میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو بد دعا مت دیا کرو, کبھی کوئی وقت قبولیت کا بھی ہو سکتا ہے, اور ویسے بھی اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالنے چاہیے. ہوپفل ہونا چاہیے, اللہ خیر کرے گا, اللہ آسانی کر دے گا. بات پتہ کیا ہے, جب گمان اچھا ہوتا ہے نا تو فیصلے بھی اچھے ہو جاتے ہیں, اور اللہ رحمت بھی کرتا ہے اسی گمان پہ, اسی مطابق آتا ہے. تو اس لیے گمان کو ہمیشہ اچھا, آج کے دور میں بھی آخرت کے لیے بھی اچھا رکھنا چاہیے, دنیا میں بھی اچھا رکھنا چاہیے. اب اگر معاملہ کوئی ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی مشکل مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر استغفار کر لینا چاہیے. کر لیں, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل رحم کرے گا, اور ہماری حیثیت اور اوقات سے زیادہ ہمیں دے بھی رہا ہے, اور اللہ اور زیادہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ اللہ کا کرم. اچھا سر, میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کی عمر ہے تقریباً, یعنی کہ اس کی پیدائش ہے 1/1/99. اچھا, عمر کتنی ہو گئی اس کی ماشاء اللہ تعالیٰ؟ تقریباً 25 سال, 25-26 سال کا ہو گیا. آپ کا کیا نام ہے پورا بیٹا؟ محمد اشرف. اشرف بھائی, بیٹے کا کیا نام ہے؟ عثمان علی. عثمان علی کی عمر ہوگی 25 سال. اب فرمائیے ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, وہ بہت سخت بیمار ہے, اس کے پیٹ کی درد ختم نہیں ہو رہی, اور اس کی صحت تو بالکل ہی نہیں بن رہی. بہت علاج کرایا ہے, لیکن وہ علاج کراتے ہیں نا 2-3 دن تو فرق پڑتا ہے اس کو, اس کے بعد پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے اس کے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو علاج کروا رہے ہیں وہ کس چیز کا کروا رہے ہیں آپ؟ پیٹ درد کا اور اس کی صحت کا. یار وہ کیا علاج ہے جو ہو رہا ہے؟ دوائیاں وغیرہ لکھ کے دے دیتے ہیں, انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں. اشرف بھائی جان, وہ دوائیاں کس چیز کے لیے ڈاکٹر دے رہا ہے؟ پین کلر دے رہا ہے صرف پیٹ کے درد کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. زیادہ دے دیتے ہیں. کیا پین کلر کی دوائی دے دیتے ہیں بس؟ نہیں ایسا نہیں یار, کوئی ڈائگنوز بھی تو ہوا ہوگا نا, کوئی لیور فنکشن ٹیسٹ کرائے ہوں گے, کوئی بلڈ ٹیسٹ کرائے ہوں گے. سارے ٹیسٹ سارے کلیئر ہے, کسی میں کچھ نہیں آ رہا. اور درد جو ہے وہ معدے میں ہے؟ نہیں, سمجھ لے کہ ناف کے نچلے حصے میں, ناف سے نیچے, لارج انٹسٹائن میں, بڑی آنت میں. جی بڑی آنت میں. تو آپ لوگوں نے وہ کیمرہ ڈلوا کے ٹیسٹ کروا لیا تھا؟ نہیں, وہ انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ رپورٹوں میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا, وہ کیا ڈالیں گے. اچھا, تو یہ درد کھانے کے وقت ہوتی ہے, کھانے سے پہلے, یا 24 گھنٹے رہتی ہے؟ 24 گھنٹے. ہائے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. شادی شدہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی, شادی شدہ نہیں ہے, اسی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر رہے.
کہ جس کی بیٹی کو لے کے آئیں گے تو اس کا بیماری کا نام بتائیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کون سا بیماری کا بچہ دے دیا آپ نے. کس شہر میں رہتے ہیں؟ لاہور میں. تو آپ لاہور کے کون سے اچھے ڈاکٹروں کے پاس یا ہسپتالوں میں گئے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے بتائیں. سر وسائل تو اتنی نہیں ہے لیکن جناز ہسپتال اور جنرل ہسپتال. یہاں آپ او پی ڈی میں گئے تھے؟ جی او پی ڈی میں گئے. کنسلٹنٹ کو بھی کبھی دکھایا آپ نے؟ جی وہاں پہ پروفیسر تھے آسم صاحب, انہوں نے اس کا چیک اپ کیا. پھر ایک ڈاکٹر علی تھا, اس نے اپنے پرائیویٹ کلینک پہ بھی بلا کے الٹرا ساؤنڈ بھی کیا, بہت کچھ کیا. ٹھیک. لیکن وہ بعد لاسٹ میں یہی آیا کہ جی اس کو ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہے کیا. ٹھیک ہوگی بات. پہلی بات تو یہ کہ اس کو آپ نے اناج کھانے سے پرہیز کرا دینا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اناج ٹھیک ہے جی. نشتہ زیرو اناج. گندم اناج کہہ رہے ہیں نا. اناج میں صرف گندم آتی ہے. ہاں جی اناج زیادہ گندم بھی کہی جاتی ہے. اناج میں گندم بھی ہوتی ہے. جی جی. ہر طرح کا اناج آپ نے نا اس کا 3 مہینے کے لیے ختم کر دینا ہے. اب غور سے سننا ذرا. جی جی. آپ نے اس کو سلاد دینا ہے اسٹیم کر کے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ساگ نہیں ہوگا, پالک نہیں ہوگی اور پتوں والی کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے اس کو ٹینڈے, گھیا, توری, جی جی, یہ دیسی گھی میں پکا کے دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ چمچے سے کھائے گا, سالن روٹی کے ساتھ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آتی بات؟ جی ہاں جی بالکل مجھے سمجھ آ گئی. 1 مہینے کے بعد پھر تم اس میں تھوڑا سا گوشت شامل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. 1 بوٹی. ٹھیک ہو گیا. یہ تم نے کر کے دیکھنا ہے اور مجھے پھر بتانا ہے کہ کیا فرق. کیونکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مسکولوسپیزم جو ہو سکتا ہے انفیکشن ہو, مجھے نہیں پتا, ڈاکٹر نے بہتر سمجھا ہوگا. لیکن تم نے کسی سائیکٹرسٹ سے بھی مشورہ لیا اس کا؟ نہیں سر, سائیکٹرسٹ سے نہیں کیا. ہاں سر مجھے یاد ہے اس کا جب ہم نے کرایا تھا نا, کیا اس کو کہتے ہیں جی, فیزیوتھراپی نہیں سوری, وہ جو مشین کے اندر ڈال کے کرتے ہیں سر, کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا, سی ٹی اسکین. سٹی اسکین. اس میں آئی تھی کہ اس کی کوئی آنت ہے وہ نا زگ زائگ ہو چکی ہے. تو بیٹا یہ مجھے یاد. ہاں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی آنت ایک ہے جی, وہ زگ زائگ ہو چکی ہے, گانٹ پڑی. ہاں جی. تو بیٹا سمجھ میں تو آ گئی نا بات. جی جی. اب یہ کہیں کہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی یا کسی کو پتہ نہیں چلتا, یہ بات تو نہیں ہے نا. لیکن اس کی جو میں غذا کہہ رہا ہوں نا, اس پر آ جاؤ. لیکن یہ ڈاکٹر سے اب تم نے جا کے مشورہ کرنا ہے کہ یہ جو زگ زیگ ہے یہ سرجری سے ٹھیک کرنا ہے یا صرف غذا سے ہو جائے گا, یہ تم نے جا کے مشورہ کرنا ہے ڈاکٹر سے. ٹھیک ہے. سو کاز تو سمجھ میں آ گئی. سو وہ والی بات آپ کی ختم ہو گئی کہ پتہ نہیں جی کیوں ہو رہا ہے. ہاں جی جی. آئی بی ایس بھی نہیں ہے, آنتوں کی گانٹ ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے, اور لیکن نرم غذا کر دو, اناج ختم, اور جو میں نے کہا ہے صرف یہی کھانا ہے اس نے 3 مہینے, اور اسی میں تم نے مشورہ کرنا ہے. وظیفہ کیا پڑھنا ہے؟ وظیفہ اللہ کا اسم ہے, بلکہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے, سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. کیا خوبصورت وظیفہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو یہ پڑھنا شروع کریں. اور اگر تو پہلے تو اگر سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر میں اس کا ایک مکمل عمل بتاتا. اب آپ نے, ڈاکٹروں نے بھی ڈائگنوز کر لیا, آپ نے بھی بتا دیا, سمجھ بھی آ گئی ہے, تو پھر یہ ہے کہ یہ ہر روز 71 ٹائمز پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پینا. سلام قولا من رب الرحیم. 70 جمع 1 71 دفعہ آپ نے پانی میں پڑھنا ہے. پانی پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو دم کر لینا ہے. لیکن میں پھر ماں باپ سے کہوں گا کہ جب یہ فوری طور پہ آ کے ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں نا کہ جناب کخ نہیں سمجھ میں آ رہا, جبکہ وہ کخ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر سے صحیح والا مشورہ کریں. اس کی چھوٹی سی جنرل سرجری ہوگی اگر پرابیبلٹی ہے, اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی آسان ہوگی. اس ایک چھوٹی سی سرجری کے نہ کرانے کی وجہ سے اگر اتنا بڑا پرابلم ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ جو غذا میں بتا رہا ہوں یہ اس بچے کو لینی چاہیے تاکہ آنتوں کے اوپر جو لوڈ ہے وہ کم ہو. صرف جو کہا ہے وہ کھانا ہے 3 مہینے کے لیے. 1 مہینے کے بعد آپ تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ شروع کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم 71 دفعہ 71 ٹائمز پانی پہ پڑھ کے دم کرنا ہے اور پینا ہے اور وقفہ لینا ہے اور واپس آنا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس بات پہ بہت ہی زیادہ ہمبلی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام ماں باپ سے کہ اگر ایک چیز میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کو زبردستی ٹھوک بجا کے جادو یا ٹونے کی طرف یا نظر کی طرف مت لے کر جائیں. اگر ایک چیز آ رہی ہے تو یہ جو یقین کر لیتے ہیں نا کہ بلڈ ٹیسٹ کرا لیا, CBC کرا لیا, پیٹ درد نہیں پتہ چلا, CBC سے پیٹ درد نہیں پتہ چلے گا, تو اس کے لیے اور ٹیسٹ ایڈوانس. اب وہ CT اسکین کے اندر جب آ گیا تو پھر میرے خیال میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں پتہ چل رہا, وہ شاید اس نظر سے کہ جناب اس پہ کوئی اثرات یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. پہلے طب, اس کے بعد اگلے سارے سلوشنز, ایسے ہی کرنا چاہیے. میرا ایک جملہ پلیز. جی بسم اللہ. میں یہ جو جادو ٹونے عامل والے عامل حضرات سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. کہ حضور ہاتھ باندھ کے کہ حضور ڈاکٹروں کو اپنی ضد مت سمجھا کریں. ہاں, ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کی ضد نہیں ہیں, وہ بھی ضروری. اور اللہ کے نبی نے تو یہودی کے پاس بھیج کے اپنے جو ہے صحابی کو بھیج کے یہ درس دیا ہے کہ نبی کی موجودگی ہونے کے باوجود اگر کوئی اسپیشلسٹ موجود ہے اور وہ طب کا اسپیشل ہے تو اس کے پاس جانا چاہیے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ وہ جو ہے جو بیماری ہوتی ہے میرے کلائنٹ کی وہ مجھ پہ وارد ہو جاتی ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں میسیج کیا, انہوں نے کہا یہ تو بیماری کا گھر ہے پھر آپ کے جو دوست ہیں. تو یہ باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں, لیکن خدا کے واسطے جو طب کا معاملہ ہے اس کو طب تک ہی رہنے دیں. اور یہ بات جو ہے وہ چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت بنائی کہ ڈاکٹر آپ کی ضد نہیں ہے, آسانی لوگوں کے لیے پیدا کرنی ہے. وردہ ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم وردہ. السلام سر, بلال کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی, حکم کریں. سر میں بیسیکلی بلانگ چکوال سے کرتی ہوں, لیکن میری جاب ہے نسٹ کے اندر, نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد. جی بیٹا. تو میرا یہ ہے کہ میری ایج جو ہے نا 30 ہو گئی ہے, اور میں نے MPhil کیا ہوا ہے میتھس میں قائد اعظم یونیورسٹی سے. جی. مطلب اچھے پرپوزل نہیں آتے ہیں اور فیملی میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. تو آپ مجھے, میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہم 3 بہنیں ہیں, تو آپ تھوڑا سا گائڈ کر دیں. ہم نے پڑھائی بھی بہت کی ہے, تہجد بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن کوئی اپنے مطلب تب مجھے کہتے ہیں تم اتنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہو. میری فیملی بہت اوپن مائنڈیڈ ہے, کہتے ہیں اگر کوئی کہیں آپ کی کمپیٹیبلٹی میچ کرتی ہے تو ہمیں بتاؤ, لیکن کوئی میرا کوئی اچھا راستہ بن نہیں رہا ہے. اچھا وردہ, تمہیں اب تم نے ماسٹرز کیا میتھمیٹکس میں اور نسٹ میں پڑھا رہی ہو, تو تمہیں رشتہ چاہیے ایک ایسے PhD کا جو کہ امریکہ میں پڑھا رہا ہو. نہیں, میں پڑھاتی نہیں. ہاں, میں بینک میں ہوتی ہوں, HPS میں. اچھا, تو وہ جو ہے وہ بینک آف امریکہ میں ہو اور باہر ہو, زیادہ پڑھا لکھا ہوگا نا. نہیں چلے, میرے جتنا پڑھا لکھا نا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے. اسٹینڈرڈ جو ہے نا وردہ, دیکھو وردہ, تو 2 کوالٹیز اپنے اندر تم نے دیکھنی ہے. ایک تو تم ضرورت سے زیادہ چیزوں کو رومانٹسائز کرتی ہو. تمہیں پتہ ہے نا کہ تم سجنے بننے والی خاتون ہو. بالکل. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ ہر شخص برابر کا نہیں ہوتا, اور رشتہ چوز کرنے کے لیے اپنی رومانس کو پریکٹیکلٹی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ میرا ایمان ہے, یہ بات میرا یقین ہے اس بات پہ کہ رشتہ جو ہے وہ اس گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے, اس گراؤنڈ پہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی نوکری کیا ہے, امپورٹنٹ ہے. رشتہ اس گراؤنڈ پہ ہوگا کہ وہ شریف آدمی ہے, حلال کماتا ہے کہ نہیں کماتا, خاندانی لوگ ہیں کہ نہیں. اگر یہ کرائٹیریا رکھ لو نا وردہ, تو بہت سے رشتے جو ہیں وہ تمہارے راستے میں آئیں گے. نیتاً اور انٹلیکچولی اپنے آپ کو شفٹ کر لو. ٹھیک ہے, مانتے ہو بات؟ ہاں جی بالکل. اب اس کے لیے تم نے ایک کام کرنا ہے, 2 تسبیحات پڑھنی ہے. جی جی. لکھ لو گی؟ جی بتائیں. ایک پڑھنا ہے تم نے یا ولی یا والی, یا ولی یا والی, دونوں اللہ کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر 3 اللہ کے نام ہیں, یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا کریم. ٹھیک ہے. یہ دونوں تسبیحات تم نے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. انلمیٹڈ. جی بیٹا, انلمیٹڈ, چلتے پھرتے. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں نا اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل ذکر کرو, بس اسی طرح کرنا ہے. اور تم نے اپنی جی جی آپ فرمائیے. کیا چیز؟ سوری سورۃ رحمان مجھے بتایا تھا یہاں پہ. بیٹا سورہ رحمان سننی ہے. پہلی بات دیکھو, میں سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, میں جاوید ڈاکٹر کے استاد کو ملا ہوا ہوں. اس کا جو سننے کا جو ایک اثر اور تاثیر ہے نا, وہ ہے لوگوں کو معاف کر دینے میں. اچھا. ہم سنتے ضرور ہیں, دل میں ہوتا ہے بغض, وہ اثر نہیں ہوتا, وہ تاثیر نہیں ہوتی.
وہ تم ضرور سنو، لیکن سننے سے پہلے کراس دا بورڈ زندگی میں ہر کسی کو معاف کرنا اس کی شرط ہے، اور اس کی معاف کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے جو کہ آپ کے ساتھ اچھے نہیں بھی ہیں، برے ہیں، جو بھی کر لیں۔ لیکن یہ دونوں تسبیحات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پڑھنا، ایک تو میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ کریکٹر میں رومانس آپ کے بہت ہے، دوسرے انگزائٹی بہت ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو قریب آنے سے روکتی ہیں میرے بچے، لوگ ڈر جاتے ہیں نا، یہ ایسا معاشرہ ہے۔ تھوڑا سا وردہ اپنے آپ کو تم نے سٹیبل کرنا ہے، ایموشنلی تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ سے اچھی آس لگانی ہے، اللہ اچھا مقدر ضرور کرے گا۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا نام بھائی کا؟ محمد سرور سر۔ محمد سرور، خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ سر، کیسی طبیعت بلال؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ جی میری 48۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، ابھی تو جوان آدمی ہو یار، اچھی طرح بات کرو۔ جی سر، بس اور سر کیسی طبیعت؟ اللہ کا کرم، حکم۔ جی میں حکم کی کرنا ہے، میں پہ عرضی کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ۔ میں بہت گناہ گار سیاکار بندہ ہوں، تو میں صوفیہ کرام سے لیٹسٹ بھی ہوں، مرید بھی ہوں۔ اچھا۔ لیکن میں بہت گناہ گار ہوں، بس یہ دعا کی کرنی تھی اور کچھ ہمارے راستے کھول دیں، اور اللہ کے رسول کے لیے ہم جو اپنا وقف کر سکے اپنا آپ۔ آمین آمین۔ یہ تو آپ کہاں بیعت ہیں؟ کہیں بیعت کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی۔ کہاں پہ؟ تو بزرگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی بتاتے تو ہیں، بس ہم گنہگار سیاکار ہیں نا، ہمیں ان پہ وہ ہوتا نہیں ہے نا، ان پہ یعنی کہ ثابت قدم نہیں چل سکتے ہم۔ لیکن میری ایک بات تم نے یاد رکھنی ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ تم نے نا پلو کے ساتھ نصیحت کی طرح باندھ لینی ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اس کے کل ملا کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ میں آتی بات؟ سو ہر شخص کے لیے یہ ایک حوصلہ ہے کہ اس کی رحمت اللہ کی بہت بڑی ہے۔ آپ کتنے گناہ کر سکتے ہیں؟ آپ زمین سے آسمان تک ڈھیر لگا دیں گناہ کا، اللہ کی رحمت تو اس سے بہت بڑی ہے۔ سو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ، یہ قانون ہے۔ بے شک وہ حدیث مبارکہ ہے، جس وقت آپ نے رحمت سے مایوسی کا اظہار چھوڑ دیا نا، تو پھر تو آپ کی بیعت بنتی ہے۔ لیکن اگر مرشد جو ہے وہ امید نہ دے سکے رحمت کی، تو پھر مرشد کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ بے شک بے شک، اللہ کے نبی کا فرمان بھی حدیث مبارک، اگر ساری کائنات کے انسان مل کے گناہ کرنا شروع کر دیں اور یہ زمین اور آسمان بھر جائیں اور اللہ رحمت کی ایک نظر سے دیکھے اور وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میری نجات، مرشد کا یہی تو کام ہوتا ہے، میری نجات ان وائزوں سے کیا ہوگی، میری نجات ان وائزوں سے کیا ہوگی، بڑا کریم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ ہائے 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 ہائے، بڑا کریم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ تو وہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو جو مرشد ہوتے ہیں وہ امید دیتے ہیں کہ اللہ، مولویوں کا بھی یہ کام اب شروع کر دیا، ڈرا ڈرا کر لوگوں کو تھکا دیے، بھائی اللہ کی رحمت کی بھی تو کوئی بات کرو، اس کی رحمت کے تذکرے کرو، امید کی بات کرو۔ جنت کے اعلیٰ ترین درجات انشاءاللہ ہوں گے، اچھا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہاں پہ ہم ہاتھ پھینکا کریں گے چشتی صاحب کے ساتھ، کہ چشتی صاحب دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں ہوں گے انشاءاللہ بھی اچھا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے تحفے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوں گے، حوض کوثر سے پانی پی رہے ہوں گے، حوض کوثر کا وہ اہتمام جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ جو میرے بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میرا گناہ گار ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ درود ضرور پڑھا کریں، درود کی برکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کم از کم یہ تو ضرور پڑھا کریں، پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کرے گا اور ان کے لیے راستے بھی کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔